टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में 16 रमज़ान मुबारक की हम सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 17वें 17th रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर रूहानी कैफ़ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश बल्कि यकीन के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ मैसर कर सकेंगे। आज इब्तिदा जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है नवाफिल की आदत डालें। अब जब हम ये बात करते हैं कि नवाफिल की आदत डालें या मुस्तहबात की आदत डालें, तो इससे मुराद शरई एतबार से ये होता है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप फ़राइज़ की आदत डालें। उस आदत ना डालें बल्कि फ़राइज़ पर अमल करें पुख्तगी के साथ, फ़राइज़ की अदायगी करें पुख्तगी के साथ, वाजिबात की अदायगी करें पुख्तगी के साथ, सुन्नतों की पाबंदी करें पुख्तगी के बाद। अब ये जो बात हम कर रहे हैं नवाफिल की आदत डालें, इससे मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर बड़ी रातें, बड़े दिन आते हैं, अय्याम, बाबरकत सातें, बाबरकत रातें, तो उसमें क़ज़ाए उम्री के बाद आप नवाफिल पढ़ते रहें। बिल्कुल इसी तरह से आम दिनों में जब पूरी खलकत सो रही हो, घर वाले सो रहे हों, तो कभी उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। बिल्कुल इसी तरह से माह रमज़ान मुबारक के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो तो रखने ही रखने हैं, इसके बाद पूरे साल में मुख्तलिफ़ औक़ात में वक्तन फ़वक्तन नफली रोज़े रखने की आदत डालें। इसके अलावा ईसाल सवाब के लिए या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या अपने मुर्दों को बख्शने के लिए अपने वालिदैन के नाम पर या सहाबा कराम या अहले बैत अथहार या अपने गुनाहों की माफ़ी, दराज़ी उम्र और अपनी मग़फ़रत के नाम पर निस्बत से भी नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। जब बड़ी रातें आती हैं तो उसमें नवाफिल की कसरत करें, ऐसी रातें जिसमें रब ताला की रहमत पुकार रही होती है। आम दिनों में भी या आम रातों में भी नवाफिल की आदत डालें। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे उलमाए कराम ने, फ़ुक़हा ने ये लिखा है कि फ़र्ज़ तो यकीनन ज़रूरी है, नहीं अदा करेंगे तो गुनहगार होंगे और हिसाब भी देना पड़ेगा। वाजिबात ज़रूरी है अदा करने, नहीं अदा करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा और रब ताला नाराज़ होगा अगर नहीं अदा करेंगे। सुन्नतों का भी ऐसा ही है, स्पेशली सुन्नत मौक़दा तो बहुत ही ताकीद की गई, तो वो तो ज़रूरी हैं। सुन्नत गैर मौक़दा भी अदा करनी चाहिए, लेकिन जो कैफ़ व सुरूर है बंदे को जो आता है, जो क़ुर्बत अल्लाह की तरफ माइल करने वाली क़ुर्बत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ वाली क़ुर्बत, खालिक और बंदे का जो ताल्लुक़ पुख्ता करने वाली जो कनेक्शन है, जो रब्त है, वो नवाफिल से आता है। और बंदा जब फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतों की पाबंदी करने के बाद जब नवाफिल की तरफ रुजू करता है तो फिर उसे एक नई दुनिया मैसर आती है, एक नई दुनिया नज़र आती है, एक रूहानियत उसके अंदर पैदा होती है। इसी तरह से रमज़ान के रोज़े तो रखना ज़रूरी है, ऐसा तो नहीं कि हम कह रहे हैं कि रमज़ान के 30 में से 10 रोज़े रख लें फिर इसके बाद नवाफिल या नफली रोज़े रखें, ऐसा नहीं कह रहे। वो तो 30 रोज़े रखने ही रखने हैं, लेकिन उन रोज़ों के बाद साल में जब भी मौका मिले, पीर और जुमेरात का जैसे लिखा गया है, तो वो रोज़े रखा करें, शाबान के रखा करें, रजब के रखा करें, रबीउल अव्वल शरीफ के रखें, मुहर्रम के रखें, शब बारात और इसके अगले दिन का रोज़ा रखें, आशूर और आशूर से एक दिन पहले का रोज़ा रखें, आशूर के एक दिन बाद का रोज़ा रखें। तो इन रोज़ों के रखने से भी एक तज़किया हासिल होता है। आज के रनडाउन की तरफ चलते हैं। कलाम इश्क में कुरान पाक की एक चंद आयतों का तर्जमा, तफसीर, और आज मौजू है एहतियात कीजिए। सवाल हमारा, जवाब आपका में बहुत ही अहम सवाल है कि हम अपने बच्चों को महंगी और बड़ी स्कूल्स में ही दाखिला दिलाने की क्यों कोशिश करते हैं, क्यों तलाश करते हैं वो स्कूल्स जो महंगी हों और बड़ी हों। अस्माउल मुस्तफ़ा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक इसम मुबारक का
کی تشریح اور ترجمہ بیان کریں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ عالم ٹائم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ ہوگا۔ مزیدار سحری میں تندوری ویجیٹیبل کڑھائی، اور اللہ کے ولی میں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں اختلاف رائے میں اعتدال کو اختیار کیجیے، اس پر گفتگو ہوگی۔ ورفان اللہ کا ذکر میں ہوں گی نعتیں۔ بہار شریعت میں آج اعتکاف کے موضوع پر شرعی مسائل ان کا حل بتائیں گے مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب، اور ساتھ ہوں گے ہمارے علامہ مدنی رضا قادری صاحب۔ یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اس سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نور رحمان عشق رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست، وسیب ٹی وی سے براہ راست، اور گاہے گاہے انشاءاللہ نیوز 1 پر بھی براہ راست۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہماری نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تشریح بیان کرتے ہیں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور آج کا موضوع ہے احتیاط کیجئے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ بیٹے عطا فرمائے تھے، اور قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورہ مبارکہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں جو ہے اللہ تعالی نے حکومت عطا فرمائی مصر کے اندر، تو جب آپ تخت نشین ہوئے تو آپ کے بھائی آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ جب وہاں تشریف لائے اور واپس گئے غلہ وغیرہ لینے کے لیے، تو سارے بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ بلایا کہ تمام بھائی ایک ساتھ آ جائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے تمام بھائی اجازت لے کر، ان میں جو ہے وہ بنیامین بھی ہیں، یہ سارے بھائی جب ایک طرف آ رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت آج میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ عرض کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا بنیہ لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹو، جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وجہ یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، جو حکم اللہ کا ہوگا پورا ہو کر کے رہے گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والا ہوں۔ علماء نے فرمایا یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت یہ تھی کہ جب تم ایک ساتھ جاؤ گے، ظاہر ہے کہ تم ایک ساتھ 12 بھائی، ایک ساتھ تمہارے مال و اسباب، جب ایک ساتھ جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کسی حاسد کی نظر تم پہ پڑ جائے، جس کی وجہ سے تم اس کی نظر کی گرفت میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ساتھ داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ داخل ہونا، تاکہ لوگ تمہیں پہچان نہ پائیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے بھائی ایک ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو علماء نے جو لکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا اپنے جسم پر اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی نیت سے تحدیث نعمت کے طور پہ کسی کو بتایا بھی جائے، لیکن ہر جگہ پر اپنی بات کرتے رہنا کہ میرے پاس تو یہ موجود ہے، میرے گھر میں اتنا پیسہ موجود ہے، میرے پاس جو ہے یہ مکان موجود ہے، ابھی تمہارے بھائی نے نا ابھی یہ لیا ہے، ابھی میں نے یہ خریدا ہے، وہاں اتنی بکنگ کروا دی ہے، تو کہا کہ اس طرح نعمتوں کو ظاہر کرنے سے نظر لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یوں بھی اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب گھر سے نکلتے تھے تو کہا جاتا ہے بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کے نکلے۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے تو امائیں، پہلے ہوتا تھا، آپ کو تو نہیں پتا، ہمارے بچے بڑے ہو گئے، کہ بچے کو نا وہ تیار کر کے اس کو ٹیکا لگا دی تھوڑا سا یہاں پہ تاکہ نظر نہ لگے۔ اب وہ اس سے حفاظت کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کی تعلیمات بھی ہیں، ہمارا دین بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ ہر معاملے میں ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ زبردستی کس کے سامنے اپنی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نعمتوں کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، تو دو چیزیں ہوتی ہیں، سامنے والا یا تو احساس کمتری کا شکار ہوگا، یا پھر سامنے والا خوش ہوگا، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جائے گا، اور خوش ہونے کی کیفیت بڑی کم ہوتی ہے یہاں پر۔ ہم بچی کے لیے بھی، شادی کے لیے اتنا سامان ہے، دیکھو یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو، اب سب کو دکھا رہے ہیں، خدا نہ خاصہ نظر لگ جاتی ہے اور گھر نہیں چل پاتا آگے۔ یہ نظر کے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نظر کچھ نہیں ہوتی، نظر کی حدیث شریف میں حقیقت کو بیان فرمایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے، اور اتنی بری چیز ہے یہ کہ اونٹ کو دیگ میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
جو ہے نظر کا دم کیا کرتے تھے حضرات حسنین کریمین پر. اور جب سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ حضور جب سوتے تھے تو سورہ فلق سورہ ناس اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے. اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حسد سے اور نظر سے حفاظت فرماتا تھا. لہذا بہت ضروری ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بندہ احتیاط کرے. احتیاط بہت ضروری ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر نظر کا کوئی معاملہ ہو تو سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں یا سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھ کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ سورہ اس کی قلم کی برکت آخری سے 2 آیات کون سی؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں. اور آسان ہے سورہ کوثر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ چھوٹے بچے اگر ہوں تو 7 مرتبہ پڑھ کر سیدھے الٹے کان میں دم کر دیں تو انشاءاللہ نظر سے حفاظت رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرمائے اور نیک لوگوں کی نگاہ میں رکھے اور اللہ تعالی خاص اپنی نگاہ رحمت میں ہمیں جگہ عطا فرمائے. اور احتیاط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. احتیاط لازم ہے. بریک. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان, عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے براہ راست. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک فقرہ, ایک جملہ, ایک سوال, ایک بات, ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں اس پر ہم سب مل کر غور و فکر کریں. سیگمنٹ کا نام ہے سوال ہمارا, جواب آپ کا. بچوں کے لیے ہم بڑی بڑی مہنگی اسکولز کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بڑی اسکول میں پڑھے, مہنگی اسکول میں پڑھے, جس کا یونیفارم بھی مہنگا, جس کی کتابیں بھی مہنگی, جس کی فیس بھی مہنگی, جس میں پورا سال کے جو لشکارے ہوتے ہیں اس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جہاں چاہیں خرچ کریں, لیکن اسراف یعنی فضول خرچی کا تو منع کیا گیا ہے. لیکن چلو اگر ہیں, اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے, آپ کو استطاعت و طاقت دی ہے تو ضرور کریں. لیکن جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کسی اسکول میں فیس ہوتی ہے 2500, نہیں ادھر نہیں, پھر کسی اسکول میں 3200 مہینہ, نہیں ادھر بھی نہیں. ارے اندر جا کے دیکھ لیں, ہو سکتا ہے کہ اچھی پڑھائی ہو. ایک اسکول کے دروازے پہ پوچھا, چچا ادھر آئیے, فیس کتنی ہے یہاں پہ؟ بولا 20000. چلو اندر جا کے دیکھتے ہیں. اب 20000 والی اسکول ضروری نہیں ہے کہ وہ 3200 والی اسکول سے اچھی ہی پڑھائی دے رہی ہو یا اچھا بچہ ہی نکلے. میں نے پاکستان میں, بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں جو میٹرک بورڈ, انٹرمیڈیٹ بورڈ یا سیکنڈری بورڈ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں, اس میں ٹاپ کرنے والے جو 3 بچے ہیں ان کی جب بھی میں نے رینکنگ اور تفصیل معلوم کی ہے تو 80% ایسا ہوا ہے کہ ان اسکولوں کے بچے ہی ٹاپ 3 میں آتے ہیں جو اسکولیں بڑی نہیں ہیں, جو مہنگی اسکولیں نہیں ہیں, ہلکی قدرے ہلکی فیس کے اعتبار سے, عمارت کے اعتبار سے, فیسلٹیز کے اعتبار سے زیادہ تر انہی کمزور اسکولوں کے بچے ہی ٹاپ کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ بات ہوتی ہے بچے پر بھی, بات ہوتی ہے والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ ہوم ورک اور تیاری اور تربیت پر بھی, بات ہوتی ہے اسکول کی ایجوکیشن پر توجہ, اچھے ٹیچرز, اچھی مینجمنٹ کی. ضروری نہیں ہے کہ اچھی فیس والی جو اسکولیں ہیں, بڑی فیسوں والی یا مہنگی فیسوں والی اسکولیں ہیں, وہ ایک بہترین انسان بنا سکیں. یہ جتنے آپ کو معاشرے میں کرپشن کرنے والے لوگ ملتے ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں, یہ سارے بڑی اسکولوں سے پڑھے, یہ مدرسوں سے یا چھوٹی اسکولوں سے نہیں پڑھے. تو اس کا مطلب ظاہر یہ ہوا کہ مہنگی اور بڑی اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں, جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بہترین انسان بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہ کنفرم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ساری مہنگی اور بڑی فیسوں یا مہنگی فیسوں والی جو اسکولیں ہیں وہ غلط ہیں, خراب ہیں, ان کی ایجوکیشن خراب ہے یا اس میں کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے. لہٰذا مڈل کلاس اور اپر کلاس کے درمیان کے والدین سے گزارش ہے کہ پڑھائی دیکھیں, اچھا انسان بن کر وہاں سے نکلے, ایسی درسگاہ دیکھیں, ایسی اسکول دیکھیں. صرف فیس, اچھی عمارت اور بڑے نام پر نہ جائیں, کیونکہ بڑا نام صرف اللہ کا ہے,
اور بڑا نام جو دنیا میں انسان کا ہے وہ اس کی اپنی کوالٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، والدین کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے، والدین کی توجہ بھی شامل ہوتی ہے، اور درس گاہ میں جو پڑھاتے ہیں ان ٹیچرز کی توجہ بھی ہوتی ہے، اس اسکول کی مینجمنٹ کی پلاننگ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا خواہ کا خرچ کرنا دیکھا دیکھی میں کہ چونکہ اس کا بچہ یا اس کی بچی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بڑی اسکول میں پڑھتے ہیں تو میں اس سے مہنگی فیس والے اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی، یہ ماں باپ کی کوشش اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک اسم مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، تفصیل ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اور مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمیں اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا۔ آج حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے جس اسم مبارک کا تذکرہ کریں گے وہ ہے حاشر۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ اسماء المصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم میں ایک خوبصورت اسم مبارک ہے حاشر، جو کہ حشر سے ماخوذ ہے۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے جمع کرنے والا۔ تو حاشر حشر سے ماخوذ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم کو حدیث مبارکہ میں خود اپنے لیے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انا محمد و احمد و انا الماحی یمحو اللہ بالکفر و انا الحاشر۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماحی یعنی مٹانے والا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرَ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي۔ آپ نے فرمایا کہ میں حاشر ہوں کیونکہ قیامت کے دن لوگوں کو میرے قدموں میں یا میرے قدموں پر جمع کیا جائے گا۔ تو گویا کہ قیامت کے دن ساری امتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جمع ہوگی، تو اس اعتبار سے اسے حاشر کا نام دیا گیا اسم مبارک۔ حشر کو حشر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب وہاں پر جمع ہوں گے، تو اسی سے حاشر بن گیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاشر اسم کی وجہ یہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاشر فرمایا، پھر اس کی توجیحات علماء نے کی، تو ان میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارک اور حشر کے درمیان کوئی گیپ نہیں ہے۔ یعنی حضرت آدم کی امت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، پچھلے جتنے بھی انبیاء کی امتیں ہیں ان کے اور حشر کے درمیان ہماری امت موجود ہے، لیکن اس امت اور حشر کے درمیان کوئی اور موجود نہیں ہے۔ تو یہ امت جو ہے وہ حشر سے ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے کہ اس امت کا خاتمہ ہوگا، اختتام ہوگا تو فوراً میدان حشر قائم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت حشر سے ڈائریکٹ ملی ہوئی ہے، اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ انا الحاشر، میں حاشر ہوں۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے حاشر، اس میں بھی نبی کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ پچھلی امتیں نبی کریم سے پہلے آئیں اور گزر گئیں، پھر ایک بہت بڑی تعداد انسانوں کی وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی اور نبی کریم کے ظاہری زمانے کو نہ پایا، لیکن جتنے بھی انسان بنائے گئے آپ نے فرمایا یحشر الناس علی قدمی، کہ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا میرے قدموں پر۔ تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور قیامت کے دن ظہور عظمت مصطفیٰ کریم ہوگا کہ ساری امتوں کو، سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے قدموں میں جمع فرمائے گا۔ تو اس سے عظمت شان اور عظمت و رفعت مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ پھر جب آج دنیا میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن ہمیں کن کے قدموں میں جانا ہے، نبی کریم کے، تو دنیا میں ہی ان کے قدموں میں آ جائے۔ تو جو دنیا میں ان کے قدموں میں ہوگا تو انشاءاللہ الجلیل قیامت کے دن بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہوگا۔ گویا کہ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اہل دل کے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی روحانی مقامات ہیں
اور وہ روحانی مقامات جو انبیاء کے بعد عام انسانوں کو اولیاء میں مل سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تمام کے تمام مقامات نبی کریم کے قدموں سے ملتے ہیں۔ اچھا، حتیٰ کہ مختلف لطائف ہوتے ہیں، جیسے لطیفہ قلب ہے، لطیفہ سر ہے، لطیفہ خفی ہے، لطیفہ اخفا ہے، یہ تمام لطائف کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جب آ گئے تو گویا کہ وہ تمام لطائف، چونکہ آپ جامع الکمالات اور جامع المعجزات ہیں، تو وہ آپ کے تمام لطائف جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے 1000 سال تک یا 30 سال تک، 90 سال کا ذکر کیا، کہا 30 سال تک میں نے انوار الوہیت کی سیر کی، اچھا، پھر 30 سال تک میں نے انوار وحدانیت کی سیر کی، پھر 30 سال تک میں نے انوار توحید کی سیر کی، 90 سال یہ روحانی سیر کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے اپنے سر کو ایک نبی کے زیر قدم پایا۔ واہ واہ، یعنی روحانی اتنی سیر کرنے کے بعد بھی میرا جو سر پہنچا وہ ایک نبی کے، یعنی ایک سید الانبیاء کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور نبی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے قدموں میں پہنچا۔ تو اس کے تحت یہ لکھا گیا کہ اب آپ سوچئے کہ غیر نبی اور نبی، ان کے درجات میں کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے، کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے مقام کو، کسی نبی کے درجے کو، کسی نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ اس طرح کے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جی امتی جو ہے وہ عبادت میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ جملہ بالکل غلط ہے۔ عبادت ہو، ریاضت ہو، تقوی ہو، کوئی بھی مقام ہو، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو بڑھ، چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، یعنی برابر نہیں ہو سکتا تو بڑھ کیسے سکتا ہے؟ اب جن کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے انوار الوہیت، انوار توحید اور انوار وحدانیت کے اندر 30 سال کی سیر کی ہے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کو ایک نبی کے زیر قدم پایا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آج بھی جو لوگ مدینہ المنورہ جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم کے قدموں میں جگہ مل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے، یعنی مزار مبارک کے قریب بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ کسی کو اندر جگہ نہیں ملتی تو قدمین شریفین کی طرف جنت البقیع کی جانب جو ہے وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں کی روحانیت، وہاں کی نورانیت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ قیامت، اس لیے میں حاشر ہوں کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کا حشر جو ہوگا وہ میرے قدموں میں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس دن شفاعت کبریٰ کا درجہ عطا فرمائیں گے، اور شفاعت کبریٰ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہو کر اپنے امتیوں کے، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ لیکن اس میں بس یہ بات ملحوظ نگاہ رہے کہ اس دن جو نجات کا فیصلہ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، یعنی شفاعت جو ہے وہ مومنین کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے خلود فی النار ہے۔ یہ دنیاوی حوالے سے کہ جو اپنے ایمان کو بچا کر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا اور قیامت کے دن آ گیا، حشر کے میدان میں آ گیا، تو اسے شفاعت ملے گی۔ پھر شفاعت کی بھی بہت ساری اقسام ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ کبیرہ بہت زیادہ ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو کبیرہ گناہ کر کے آئیں گے۔ تو کبائر کا ذکر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کبیرہ گناہ لے کر آئیں گے میں ان کی شفاعت کروں گا، تو میری شفاعت کے سبب ان کے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دو، اب انہیں جانب جہنم لے کر جا رہے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں گے، اور اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ نبی کریم کی شفاعت پر انہیں جنت کی جانب روانہ کر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ میدان محشر کا جو منظر ہوگا وہ منظر اتنا حسین ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے اور امتیوں کو جانب جنت روانہ فرما رہے ہوں گے۔ المختصر یہ کہ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، نبی کریم نے فرمایا کہ میرا اسم حاشر ہے کیونکہ تمام لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ مجتمع ہونا میرے قدموں، مجتمع ہونا، حشر کا معنی ہی جمع ہونا ہے، تو تمام لوگ میرے قدموں پر جمع ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت مفید معلومات ہمیں ملتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک اسم مبارک پر پوری رات گفتگو ہو سکتی ہے، تو اسی لیے یہ سیگمنٹ رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اس سیگمنٹ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے
सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमा कराम हमारे साथ होते हैं, इल्म की बात होती है, ख़ास मौजू होता है और इस सेगमेंट के ज़रिए मेरे आपके हम सब के इल्म में इजाफ़ा होता है। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा। चार मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम हमारे साथ हैं, हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी साहब, मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब और मुफ्ती शाहिद मदनी साहब। और आज का मौजू है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लामा मदनी रज़ा साहब ज़रा बताइए, अज़वाज मुत्तहरात के बारे में कुरान पाक में क्या फ़ज़ाइल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के मुताल्लिक़ जिस अंदाज़ से कलाम किया गया है, यकीनन ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज के लिए एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज़ से उनके बारे में कलाम फरमाया। एक मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि या अज़वाजन नबिय्यु लस्तुन्ना का अहदिन निसा, कि ए नबी की अज़वाज तुम किसी भी औरत की आम औरतों की तरह नहीं हो। यानी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये अज़वाज जो हैं या निसा नबी, कि आप जो हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी अज़वाज हैं कि आपसे आपका जो मकाम व मर्तबा है वो दुनिया में किसी और ख़ातून का नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान बेमिसाली है उसमें ये ज़िक्र किया कि आपकी शान बेमिसाली ऐसी है कि आपसे ताल्लुक़ रखने वाले भी बेमिसाल लोग हैं। वाह वाह वाह। फिर एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व अज़वाजुहु उम्महातुल मुमिनीन, के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज हैं वो उम्महातुहुम, उनकी उम्मत की माएँ हैं। यहाँ पे आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की अज़वाज का जो मकाम व मर्तबा ज़िक्र किया वो भी बड़े आलीशान अंदाज से ज़िक्र किया कि ये अज़वाज मुतहरात का दर्जा ऐसा है जैसे आम आदमी के लिए उसकी वालिदा का दर्जा होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी वज़ाहत ज़िक्र कर दूँ कि यहाँ पे जो उम्महातुल मुमिनीन को माँ की मिसल करार दिया, इससे मुराद सिर्फ ये है कि मकाम व मर्तबे में वो माँ की हैसियत रखती हैं और ताज़ीम के सिलसिले में वो माँ की हैसियत रखती हैं और उनसे निकाह के हराम होने के सिलसिले में वो माँ की हैसियत रखती हैं। यानी इस कदर उनका मकाम व मर्तबा है। लिहाजा हमें इन आयात की रोशनी में ये देखना है कि अज़वाज मुतहरात की शान में भी वो कोई कलेमा अदा ना करें कि जिसकी बुनियाद पर अज़वाज मुतहरात की शान में कोई बेअदबी हो और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी का सबब बने। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ात के बारे में भी अगर कोई हल्की गुफ्तगू करता है तो वो भी शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। एक मरतबा हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, उनके मुताल्लिक़ ये आता है कि एक मकाम पर उनको ये हदीस सुनाई गई कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू शरीफ बड़े पसंद थे। तो वो फिर जब भी दस्तरखान पर बैठते तो सालन में से कद्दू को तलाश करते थे। तो एक मरतबा किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत आप ये मामूल क्यों इख्तियार करते हैं? तो उन्होंने सामने से अर्ज़ की कि उन्होंने फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि ये कद्दू पसंद हैं इसीलिए मैं तलाश करता हूँ। तो वहीं करीब में एक दस्तरखान पर एक शख्स बैठा था, उसने कहा मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। तो इमाम अबू यूसुफ़ उसकी ये बात सुनकर जलाल में तशरीफ़ लाए और कहा कि ख़बरदार तू फ़ौरन तजदीद ईमान कर वरना मैं तेरी गर्दन उड़ा दूँगा। तू नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद करने वाली चीज़ को नापसंदीदी का इजहार कर रहा है। तो गोया कि अगर कोई सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद और नापसंद के बारे में भी हल्का कलाम करता है तो वो शख्स भी काबिल मुज़म्मत हो जाता है। तो यकीनन जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज हैं उनका मकाम व मर्तबा इस कदर बुलंद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तमाम अज़वाज से मोहब्बत करते हैं। और आखिर में मैं एक बात ज़िक्र करूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात को ये इख्तियार दिया कि वो चाहे तो दुनिया को इख्तियार करें, चाहे तो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा को इख्तियार करें। तो अज़वाज मुतहरात ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा और अल्लाह की रज़ा को इख्तियार किया। तो फिर इनको मकाम मर्तबा ये मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि अब आप इन अज़वाज के अलावा किसी और से निकाह ना करें। तो ये मुख्तस हो गई इस शर्फ़ के लिए और अब इसके बाद किसी को वो शर्फ़ हासिल ना हो सके। क्या बात है, तो बड़े मकाम व मर्तबे वाली हैं, हमें इनका भी अदब व एहतराम करना। बेशक, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुफ्ती शाहिद साहब, अब सारी अज़वाज के बारे में या सरकार से मुताल्लिक़ जो भी अशिया हैं, रिश्ते हैं, उन सब का ज़िक्र हो गया।
حضرت عائشہ صدیقہ کو دیگر ازواج کے مقابلے میں کیا اہمیت یا فضیلت حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا آپ ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ امہات المؤمنین میں ہیں، مسلمانوں کی ماؤں سے ہیں، ہماری امی جان ہیں، تو آپ کا ذکر ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور ہماری روح کی غذا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا کہ تمام ازواج مطہرات ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا فوقیت یا فضیلت حاصل ہے، اس پر پہلے تو حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو دیگر عورتوں پہ اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو دیگر کھانوں پر، یعنی یہ وہ کھانا ہوتا ہے کہ جس میں روٹی ڈبو کر کھائی جاتی ہے، اور نبی کریم کو یہ بہت محبوب تھا، تو نبی کریم نے اس کی مثال دے کر بیان فرمایا کہ جس طرح اسے فوقیت حاصل ہے، فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح حضرت عائشہ کو بھی حاصل ہے۔ پھر اس کے علاوہ کئی ایسے یعنی 10 وجوہات فضیلت تو وہ ہیں جو حضرت عائشہ نے خود بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں مجھے ان 10 وجوہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی۔ مثلا ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ وہ ہیں کہ جن کی براءت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور کئی آیات کا نزول فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یا وہ بیوہ تھیں یا وہ مطلقہ تھیں، صرف حضرت عائشہ صدیقہ واحدہ ہیں کہ جو کواری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عائشہ کے ساتھ عقد نکاح ہوا، اس عقد نکاح کی اجازت کہہ لیجئے یا اس کی بشارت کہہ لیجئے، وہ بھی جبریل لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا۔ پھر اسی طرح اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد تقریباً 47 برس آپ حیات رہیں، اور 18 سال کی عمر میں آپ بیوہ ہوئیں۔ اب 18 سال کے بعد جو 47 برس آپ حیات رہیں، اس میں آپ نے جو خدمات سر انجام دی وہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مثلا آپ بخاری پڑھیے، آپ کو 2 طرح کے راوی کثرت سے ملیں گے، یا آپ کو حدیث کے شروع میں ملے گا ان ابی ہریرہ یا آپ کو ملے گا ان عائشہ، یعنی کثرت کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث ہیں وہ آپ روایت کر رہی ہیں، تو آپ محدثہ ہیں۔ پھر اس زمانے میں آپ بہترین طبیبہ تھیں، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ علم الانساب میں ماہرہ ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ آپ علم دین میں ماہرہ ہیں، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور نبی کریم کی زوجہ ہیں۔ یہ طب میں آپ کو مہارت کہاں سے حاصل ہوئی؟ تو پھر آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری قریب تھا تو مختلف اطباء جو ہے وہ علاج تجویز کیا کرتے تھے، تو میں ان جڑی بوٹیوں کو بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا کرتی تھی، وہاں سے مجھے طب کا علم حاصل ہو گیا۔ تو آپ اپنی زمانے کی بہترین طبیبہ ہو گئیں، بہترین محدثہ ہو گئیں، اور تقریباً 2210 یہ عدد ہے جو آپ سے احادیث مروی ہیں، اور ان میں سے 174 احادیث متفق علیہ ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط ہیں اخذ حدیث کی، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ 174 احادیث حضرت عائشہ سے لے کر بخاری اور مسلم میں متفق علیہ کے طور پر جمع ہوئی ہیں، پھر یہ شان آپ کو حاصل ہے۔ پھر نبی کریم کا جو وصال ظاہری ہوا تو آپ وہ زوجہ مطہرہ ہیں کہ وقت وصال نبی کریم کا لعاب دہن اور آپ کا لعاب دہن متصل ہے، کہ وہ مسواک کا جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسواک پیش کی، مسواک سخت تھی تو پھر آپ نے اسے نرم فرمایا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ پھر یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مبارک میں ہے۔ تو یہ وہ تمام شروف ہیں جو آپ کو اللہ نے عطا کیے، اور من حیث الکل ہم یہ کہیں گے کہ امہات المؤمنین ازواج النبی، جو کہ امہات المؤمنین ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، اور ہر ماں کا احترام تقدس ہم پر لازم ہے۔ جزئی فضیلت ہر مقام پر موجود ہوتی ہے، جن میں سے بعض کو بعض پر جزئی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ساری وجوہ سے بہت سارے فضائل دیگر ازواج مطہرات پر رکھتی ہیں۔ بہت خوب، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی
सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मौजूद हैं हम किचन में। और किचन में जब हम आते हैं तो सेगमेंट होता है मज़ेदार, जिसमें डिश भी होती है मज़ेदार और रेसिपी भी होती है मज़ेदार, शेफ़ भी होते हैं मज़ेदार, और नाम है सेगमेंट का मज़ेदार सहरी। नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मज़ेदार सहरी में मौजूद है हमारे साथ शेफ़ मेराज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी। तंदूरी वेजिटेबल कढ़ाई जी, तंदूरी ना वेजिटेबल, बीफ है, ना मटन है, ना ना चिकन, चिकन है, ना फिश है, ना प्रॉन है, वेजिटेबल। वेजिटेबल है। अब पहली तो दफा वे- सुन रहे हैं कढ़ाई, वो भी वेजिटेबल अब तो वेजिटेबल भी इतनी महंगी हो गई हैं कि हाँ, ये भी एक डिश है। चलें जी। शुरू किस कर तरह दें। बनेगी? इसके अंदर जो हम सब्जियां यूज़ कर रहे हैं, अच्छा कोई सी भी सब्ज़ी जो सीजनल है यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारे पास जो अवेलेबल है गाजर है, शिमला मिर्च, आलू, बैगन और ये फूल गोभी, मिर्चें। तो इसको हम चॉप करेंगे, काटेंगे, उसके बाद और मटर भी है साथ में। मटर भी है। मटर भी हाँ अवेलेबल। मटन भले ना हो, मटर हो, मटर है। मटर है। तो इसके जो है हम मैरिनेट करेंगे मसालों के साथ, फिर आगे हम बढ़ते हैं फ्राई तो करने। बेसिक जो सब्ज़ी हम बनाते हैं, जो स्पाइसी भी होती है, सालन भी होती है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगी। हाँ, क्योंकि डिफरेंट इसलिए होगी क्योंकि हमने ये तंदूरी मसाला इसमें डालना है। तंदूरी मसाला मार्केट में अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, तो ये बना हुआ मिलता है। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं वो एक टेस्ट डिफरेंट देते हैं, तो वो हम मिक्स करेंगे, उसकी वजह से इसका टेस्ट डिफरेंट और होगा। जैसे चिकन और मटन कढ़ाई होती है, हाँ, उस तो कढ़ाई का उस भी कढ़ाई का टेस्ट- थोड़ा सा टच आएगा। टेस्ट आएगा। हाँ। ठीक है। हाँ जी, शुक्रिया अदा करते हैं हम मलबूसात भेजने वाले हमारे बहुत ही करम फरमा है J.Dot, जिन्होंने आज भी मलबूसात में से एक लिबास भेजा है, एक ड्रेस भेजा है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपनी मलबूसात का जब इंतखाब करें तो J.Dot को याद रखें। साथ ही शुक्रिया अदा करते हैं पिज़्ज़ा पॉइंट का, जो हमारे लिए फ्री पिज़्ज़ा वाउचर भेजते हैं। मेरे मुंह से वीज़ा निकलने वाला था, वीज़ा नहीं, पिज़्ज़ा पॉइंट का शुक्रिया, फ्री वाउचर भेजते हैं। और साथ ही चैम्पियंस ओपनिंग डील फूड स्टेडियम, उनका भी शुक्रिया कि वो वाउचर भेजते हैं फ्री वीज़ा का। तो J.Dot का शुक्रिया, पिज़्ज़ा पॉइंट का शुक्रिया और साथ साथ फूड स्टेडियम का शुक्रिया। आज हमारा मौजू है आलिम टाइम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और मज़ेदार सहरे में तंदूरी वेजिटेबल कढ़ाई बना रहे हैं हमारे शेफ़ मेराज। मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब, ज़रा बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निकाह हुआ, इसकी क्या तफसील है? हज़रत बीबी आयशा से जो निकाह हुआ, इसकी तफसील क्या है? कुछ थोड़ा सा इशारतन कह कर गुजर गए मुफ्ती शाही साहब, लेकिन निकाह पर फोकस रखते हुए बताएं किस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोनों उलमा ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और रफ़ीस अंदाज़ में गुफ्तगू की है। इससे पहले कि हम निकाह की बात करें, मैं एक ईमान अफरोज़ बात करना चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अज़वाज मुताहरात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको हुज़ूर की ज़ौजियत में आने से पहले शैतानी असर से महफूज रखा था। वाह वाह वाह। चुनांचे मुसन्निफ़ बारिश शरीयत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक वाक़या लिखते हैं, फरमाते हैं उम्मे सलमा एक मरतबा हुज़ूर के पास आई और उन्होंने एक मसला पूछा। मसला बड़ा तवील है, बस मुख्तसर तरह कर देता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान ख्वाब देखता है, ख्वाब देखता है तो वो इतना शर्मनाक होता है कि वो किसी को बयान नहीं कर सकता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस ख्वाब के बारे में फ़रमाया कि ऐसा होता है। तो इन्होंने हैरत से, यानी इतनी हैरत कि जिस तरह हैरत से ख़वातीन मुँह पे हाथ रख लेती हैं ना, इस तरह सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हाथ रख लिया, या रसूल अल्लाह ऐसा भी होता है? तो हुज़ूर ने फरमाया हाँ। ये वाक़या बयान करने के बाद मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि सैयदा को ये इतनी हैरत क्यों हुई? फरमाया इसलिए कि इस ख्वाब के अंदर शैतान का अमल दखल होता है और शैतानी मुदाखलत होती है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस वो शान अक़दस है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आने से पहले ही अल्लाह के हबीब की अज़वाज को अल्लाह ने शैतानी मुदाखलत से इस तरह पाक किया था कि ख्वाब में भी शैतान का अमल दखल नहीं कर सकता था। एक बात तो ये, और सैयदा पाक जिनकी आज शान बयान की जा रही है, सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि जब नबी करीम जिस तरह के क़िबला मुफ्ती साहब ने बड़ा प्यारा नफीस
इशारा किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए ख्वाब में, और नबी करीम अलैहिस्सलाम जब हुजूर से निकाह हो गया तो आयशा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम्हें पता है कि जब तुमसे निकाह नहीं हुआ था तो एक फ़रिश्ता, यानी बाद रिवायत में जिब्रील अमीन का नाम बाद में फ़रिश्ता है, तो बहरहाल जिब्रील अमीन आए और एक रेशमी कपड़े में रिवायत में तस्वीर का तज़किरा मिलता है, अच्छा, एक सूरत वो लपेट कर लाए और अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये दुनिया में भी और आखिरत में भी आपकी ज़ौजा होंगी। वाह 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 वाह। और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से आपका निकाह हुआ और मदीना तय्यबा में रुखसती हुई, और जिस तरह के बयान किया गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद भी आप 66 साल की उम्र में आपने विसाल ज़ाहिरी फरमाया, और कई अहादीस जो कि मरफू के दर्जे को पहुँची हैं और मुतवातर के दर्जे को पहुँची हैं आपसे मरफू रिवायत हैं सैयदा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन हम दुआ करेंगे, क्योंकि वैसे तो रात सईदा की 17 रमज़ान है जो कि कल रात आएगी, लेकिन आज हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कल असहाब बदर की रात है जी। तो अल्लाह पाक सईदा पाक के सदक़े हमारी दो जहां में मग़फ़िरत फरमाए। हमारे एक बहुत ही प्यारे कुलीग हैं, उनकी वाइफ जो है, शान नाम है हमारे कुलीग का, उनकी वाइफ की सेहतियाबी के लिए दुआ करें, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की निस्बत से दुआ हो जाए, उनके वसीले से अल्लाह दुआ हो रब्बुल जाए आलमीन कि अल्लाह उनको सेहत अता सईदा के फरमाए। सदक़े को शिफाए काबिला अजल अता फरमाए। रिदा कंवल उनका नाम है, तो आप सब भी दुआ में याद रखें। अच्छा जी, इतनी बड़ी मिर्च, शिमला मिर्च ये शिमला मिर्च क्यों कहते हैं? शिमला तो उसको नहीं कहते जो पहाड़ियों पे। पगड़ी बांधते हैं, उसके ऊपर एक अच्छा शिमला नहीं, होता है। शिमला एक जगह भी है, शिमला अच्छा। इलाके का नाम है। कहाँ है ये शिमला? एक पहाड़ी है, एक तो शिमला पहाड़ी वो है लाहौर में जो राउंड नहीं, अबाउट बना हुआ है। वो खैर में इंडिया में कोई इंडिया में भी है शिमला। शिमला है ना, तो ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च है। अच्छा नहीं, वो जो पगड़ी पहनते हैं उसके साथ भी कहते हैं ये- उच्चा ये शिमला निकला, जटदा। ये शिमला कहलाता है। उच्चा शिमला जटदा, एक डायलॉग है ना। हाँ वो भी कहते हैं, लेकिन ये जगह के निस्बत से है चले जी, एक शिमला पहाड़ी हो गई एक जिसका इमामा नाम हो ही गया, शिमला है, एक लाहौर वाली शिमला पहाड़ी हो गई, एक उच्चा शिमला जटदा हो गया, और एक शिमला मिर्च हो शिमला गया। मिर्च हो चार हो गए। चार हो सारा काम हमने ही करना है, किधर किधर से ढूंढ के लाओ। हाँ जी, ये क्या है? ये रींगड़ा, बैगन, बैगन, इसको भी काट रहे हैं हम। वाह वाह। यानी अच्छा, जितनी सब्जियां वो ले सकते हैं या इस डिश में सिलेक्टेड? नहीं, जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ ज़रा आजकल है सही, मतलब मखसूस नहीं, जो सीजनल सब्जियां हैं वो ले सकते हैं। इम्पोर्टेड सब्जी कर दे, लेवल कर दे भाई। हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक ही पार्टी है। आप उनके काम जो में इफ्तार मुदाखलत पार्टी। न करें। आप उनके काम में मुदाखलत न मैं करें, मुदाखलत करना तो ठीक है, साजिश नहीं कर रहा हूँ। बेफिक्र रहें। हाँ जी, तो यही सब्जियां चल सकती हैं या दूसरी भी आ सकती नहीं, दूसरी भी जो सीजनल सब्जियां हों, जैसे अगर लौकी भी इसमें डाल सकते हैं, टिंडे भी डाल सकते हैं, जो भी सीजन में सब्जियां हैं वो इसमें इसके ऐड कर टेस्ट सकते पे कोई हैं। नहीं, कोई फ़र्क नहीं, मतलब वो ज़ाहिर है उस चीज़ का टेस्ट ऐड हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो मसालों का टेस्ट है वो अपना आएगा। कहे, मतलब दूसरी सब्जियां भी आ जाएं तो वो असरअंदाज नहीं होंगी नहीं होंगी। जो असल बताया में गया। इसमें जब मिक्स सब्जियां बनते हैं उनमें एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि सारी सब्जियां मीठी ना हो, अच्छा, वरना मीठा टेस्ट आ जाता है सब्जियों के अंदर, एक आध इसलिए मेथी वगैरह डाली जाती है इसमें। एक आध तो होनी चाहिए, ज़रा तबीयत सही हो जाए। एक गाजर शिमला डाल मिर्ची देना इसलिए डाली जाती है। चले जी, मामलात ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से काटा है वैसे आपने? क्यूब्स ये- बना दे, क्यूब्स, क्यूब्स तो सब हैं, सारे क्यूब्स ही बनेंगे। सारे क्यूब्स बनेंगे, लेकिन जो सब्जियां नरम होती हैं उनके क्यूब्स ज़रा बड़े बनाते हैं, क्योंकि एक साथ ही पकेगा ना। अब जैसे शिमला मिर्च है, इसका बड़ा बनाया, ये जो बैगन है इसके भी क्यूब्स बड़े किए हैं, ताकि आलू और गाजर गल जाए और ये भी उसके साथ ही गल जाए। अगर ये भी छोटे कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल ये ज़्यादा गल जाएंगे और वो गलेंगे नहीं। अच्छा, वैसे इस ये चीज़ का आपने है। जो काट के रखा ना, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। देखें ज़रा, इसको फोकस करो बेटा, कितना अच्छा लग रहा है। सारी सब्जियां, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, नेमत है। देखें, कलरफुल, वाह जी। वाह। अभी तो गोभी भी बाकी अभी है। गोभी भी बाकी है। ये बंद गोभी नहीं है, खुली हुई गोभी है, ये फूल गोभी है जी। फूल गोभी। तो फूल गोभी का खुली हुई गोभी नहीं कह सकते हम? नहीं, इसको क्योंकि फूल की तरह की होती है तो फूल गोभी कहते हैं। अच्छा, उसको बंद गोभी कहते हैं। उसको बंद गोभी कहते अच्छा, मुफ्ती इसाक साहब ज़रा बताइए कि जो 2210 अहादीस का तज़किरा हो रहा है बार बार, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतनी अहादीस जो वो रावी बनी हैं इसमें, या रिवायत हुई हैं, इसकी वजह क़ुर्बत मुस्तफ़ा है या हुसूल भी उनको हुसूल करने की जुस्तजू भी थी?
کہ حضرت یہ فرمائیے یا رسول اللہ یہ فرمائیے یا رسول اللہ یہ فرمائیے، کرتے کرتے انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ خزانہ جمع کیا ہے. کیا اصل بات کیا ہے اس میں؟ کیونکہ باقی جو ازواج بھی تھیں. دو باتیں میں یہاں پہ عرض کروں گا. ایک تو آپ نے حدیث کی بات کی، اس حدیث کی بات پر محدثین نے لکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں وہ 3 افراد ہیں جو احادیث کے حوالے سے راوی مشہور ہیں. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے سب سے زیادہ احادیث روایت ہے. اچھا. یعنی تمام احادیث کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ سیاہ ستہ میں جو حدیث ہیں ان میں سب سے زیادہ جو روایت ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ ہے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچھا خانگی معاملات میں، گھر کے معاملات میں اگر آپ یہ دیکھیں گے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے صحابیات کا سوال کرنا، یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف فرمایا صحابہ کا سوال کرنا، تو یہ جو خانگی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اور ان میں صرف احادیث ہی نہیں بلکہ بہت سارے ایسے فقہی مسائل بھی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو سکھانے کے لیے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان فرمائے، پھر آپ نے دیگر صحابیات تک ان چیزوں کو پہنچایا. تو اس اعتبار سے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ کثرت سے سوال، تو آپ کی عادت تھی، آپ حضور سے سوال بہت زیادہ کیا کرتی تھی. اچھا. حضور یہ بات کیوں ہے، یہ بتائیے، یہ بات کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ عمر آپ کی 9 برس، جب رخصتی کر کے حضور کے حجرہ مبارکہ میں تشریف رہے تو 9 سے 18 سال کی عمر، یہ آپ کی ایسی سیکھنے کی عمر تھی کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو متقیہ بھی بنایا، مبلغہ بھی بنایا، محدثہ بھی بنایا، مفتیہ بھی بنایا، شاعرہ بھی بنایا، طبیبہ بھی بنایا. یعنی جو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو تمام ازواج تک نہ پہنچ سکا تھا، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف جو منتقل فرمایا. تو یوں اس اعتبار سے آپ کا مقام بہت بلند و بالا ہو گیا. ایک بات آج ہمارے یہاں میاں بیوی کی محبت کی بات کے اعتبار سے باتیں کی جاتی ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ حضور تمام ازواج سے محبت فرماتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ سے محبت کا انداز کیا ہے حضور کا؟ حضور نے اپنی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی. فرماتے ہیں عائشہ تمہارے والد کو عائشہ سب سے زیادہ، تمہارے والد کو عائشہ، اے فاطمہ تمہارے والد کو عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اور محبت کا انداز اس بات سے لگائیے کہ حضرت عائشہ جس برتن سے پانی پیتی ہے، جہاں وہ لب لگاتی ہے حضور بھی وہیں سے لب لگا کر پانی پیتے ہیں. یہ اپنی بیوی سے محبت کا انداز. یہاں تک لکھا کہ وہ جو ہڈی وغیرہ یا لقمہ وغیرہ وہ اٹھا کے رکھتی تھی، حضور وہیں سے اس کو اپنے منہ میں لیا کرتے تھے. اور آپ خود فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام بھی فرمایا کہ ہم ایک ہی بستر میں ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پر وہی نازل ہو رہی تھی. یہ فضیلت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو تمام ازواج میں اس فضیلت کے اعتبار سے اپنے مقام پہ تنہا نظر آتی ہے. سبحان اللہ. اس مبارک ذکر کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہوگی دوبارہ ملاقات. یہی موضوع ہوگا، یہی ڈش ہوگی، اللہ کے ولی، کام کی بات، سب کچھ بریک کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید. مزیدار سحری. ہاں جی، ویجیٹیبل کڑھائی، وہ بھی تندوری. تندوری جی. کہاں پہنچی؟ سبزیاں ہماری کٹ گئی ہیں، ہری مرچیں بھی ہم نے اس میں ڈنڈیاں توڑ کے ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ثابت رہیں گی؟ ثابت رہیں گی. اس کو بس ہم نے بیچ میں سے کٹ لگایا، کٹ لگا دیا. ٹھیک ہے. ادرک لہسن کا پیسٹ ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب، اور نمک ڈالیں گے اس میں 1 چائے کا چمچ، بلکہ 1 سے بھی کم، آدھا چائے کا چمچ. اچھا، اس کی کیا وجہ ہے اتنی کم نمک؟ کیونکہ آلریڈی یہ جو بنا ہوا مسالہ ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ سالٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریباً 2 ٹیبل اسپون ہے، یہ ہم پورا اس میں ڈال دیتے ہیں. تندوری مسالہ ہے. اصل ٹیسٹ تو اسی کا آئے گا. اصل ٹیسٹ اسی کا آئے گا. اور یہ زیرہ اور دھنیا کا پاؤڈر ہے، یہ 1 ٹیبل اسپون. کسوری میتھی. کسوری میتھی آ گئی بھی دوبارہ. یہ بھی میں تھوڑا اس کو کرش کر کے ڈالوں گا. کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، یہ 1 ٹیبل اسپون یہ ہو گئی. اور یہ اگر چھوٹا لیمو ہے تو 1، بڑا ہے تو یہ آدھا. اس کا رس اور دہی 200 گرام کے قریب اس میں دہی ہم ایڈ کریں. اسپائسی بھی ہے، کھٹا بھی ہے بھائی، یہ تو معاملہ پکا. یہ اتنا پتہ نہیں چلے گا کھٹاس، کیونکہ یہ جو سبزیاں ذرا کڑوی ہیں نا، تو اس کا ٹیسٹ کو یہ ایکول کر دے گا. اور یہ دہی آ گیا اس میں. آپ نے اتنی چیزیں ڈال دی ہیں پکنے سے پہلے، ایسا لگتا ہے کچا ہی کھانا پڑے گا یہ. اچھا، یہ نارملی آدھا گھنٹہ جو ہے نا اس کو ایسے میرینیٹ کر کے چھوڑنا چاہیے تاکہ اس کا فلیور آ جائے.
تو ہمارے پاس وقت کی کمی ہے تو ہم اس کو اب کوکنگ میں ڈال دیں گے، لیکن اچھی طرح سے مکس میں اس کو کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ مکس کریں۔ ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا، ایک ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی۔ جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا لپٹا چوما۔ حضرت ابو یزید بستامی آپ کا آبائی اسم مبارک تیفور ہے، آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی عیسیٰ ہے، آپ کی کنیت ابو یزید ہے، اس طرح آپ کا مکمل نام ابو یزید تیفور بن عیسیٰ بستامی ہے۔ بستامی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے ہے کہ آپ کا تعلق بستام سے تھا، یا یہ کہ آپ بستام کے رہنے والے تھے؟ وقت رفتہ کے ساتھ آپ کا آبائی نام تو بھلا دیا گیا اور آپ ابو یزید بستامی کے نام سے شہرت پا گئے، پھر نہ جانے کیوں آہستہ آہستہ آپ کا نام یوں پکارا جانے لگا، با یزید بستام، اور اسی طرح لکھا جانے لگا۔ آپ معرفت کے آسمان اور محبت کے سمندر ہیں، آپ کا شمار بہت ہی عالی مقام اولیاء اللہ میں اور اکابرین مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ نے ریاضت اور عبادت کے ذریعے کمال حاصل کیا، بحر توحید کے ماہر پیراک ہیں۔ ریاضت، عبادت، کشف و کرامات میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ آپ سے متعلق حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابو یزید بستامی اس طرح ہیں جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ میں۔ آپ کی والدہ سے متعلق آپ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، مختصر بیان کرتا ہوں۔ ایسی رات تھی کہ جس میں سرائی کے اندر پانی ہو تو وہ برف بن جائے، اتنی ٹھنڈی، یا مائنس جس کو آج کل ہم کہتے ہیں نا، ایسی رات تھی، اتنی ٹھنڈک تھی۔ تو آپ کی والدہ نے، جو کہ سو رہی تھی، بڑھیا تھیں، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی دو۔ تو پانی جو ہے وہ سرائی میں جب دیکھا تو نہیں تھا، تو آپ باہر نکلے کہ میں نہر سے پانی بھر کے آؤں، تو نہر تو پوری برف بن چکی تھی۔ تو آپ اسی برف کو کھرچ کے آپ نے سرائی میں ڈالا، پھر گھر آ کے اس کا انتظار کیا، یا کوئی ایسی ترکیب کہ جس سے وہ پانی ہو جائے، پگھل جائے برف، یہ لے کر آپ کھڑے رہے۔ اتنی دیر میں آپ کی والدہ سو گئیں، لیکن آپ صبح تک کھڑے رہے۔ جب آنکھ کھلی تو والدہ نے کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ کا حکم تھا پانی کا، تو میں کیسے سو سکتا ہوں جب تک آپ پانی نہ پئیں۔ اس سے والدہ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت کی وجہ سے حاصل ہوئے۔ ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن پوری رات اس پریشانی میں گزار دی کہ دایاں پٹ کھولوں یا بایاں، تو کھولا ہی نہیں۔ صبح جب والدہ اٹھی تو پوچھا اماں یہاں والا کھولوں یا وہاں والا؟ کہا کوئی بھی کھول دیتے؟ کہا نہیں، گستاخی ہو جاتی ہے اگر میں اپنی طرف سے کھول دیتا۔ اتنی اطاعت کے بارے میں لکھا، اتنے واقعات ہیں حضرت بایزید بستامی کے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو جملے آ رہے ہیں اس سے تصوف کا اور روحانیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ ایک مرتبہ آپ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے بعد امام کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے پوچھا کہ آپ کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، روزگار آپ کا کیا ہے، آپ کو روزی کون دیتا ہے؟ تو فرمایا اس شخص کی اقتداء میں نماز میں کبھی نہیں پڑھ سکتا، یا نماز جائز نہیں جس کو یہی نہیں پتا کہ روزی دینے والی ذات کون سی ہے۔ سوچنے والا جملہ۔ بالکل اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ سفر کر رہے تھے، اونٹ پر بہت زیادہ بوجھ تھا، تو سب لوگوں نے کہا جانور پہ اتنا بوجھ آپ نے ڈالا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا غور سے دیکھو جانور پہ بوجھ ہے ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو اونٹ اور سامان کے بیچ میں ہوا تھی، بوجھ اونٹ پہ نہیں تھا بلکہ ہوا میں سامان جا رہا تھا۔ پھر فرمایا میں اسی لیے تو تم لوگوں کو وہ منظر نہیں دکھاتا کہ جس سے تم میری حقیقت جان لو، لیکن اب تم سوال کرتے ہو تو مجھے بتانا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ لوگوں نے ایک آتش پرست سے کہا، اور ساتھ میں حضرت بایزید بستامی کھڑے تھے، وہ جو لوگ تھے وہ عام سے ہماری طرح مسلمان تھے، تو ایک آتش پرست سے ان لوگوں نے کہا کہ اے آتش پرست تو بھی مسلمان ہو جا۔ تو اس نے جواب دیا کہ اگر مسلمان یہی ہے جو بایزید ہے تو یہ تو میرے اختیار میں نہیں، اور اگر مسلمان ہونا ایسا ہے جیسے تم لوگ ہو تو پھر میں آتش پرستی صحیح۔ یعنی اس نے فضیلت بیان کر دی کہ اس طرح کا مسلمان میں نہیں بن سکتا جو حضرت بایزید بستامی ہیں، کیونکہ ایسی طاقت، ایسا قرب اللہ کا، اور ایسی ریاضت، ایسی عبادت، ایسا تقوی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ
के विसाल का भी एक तस्करा छोटा सा कर लेते हैं ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। आप हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र करते थे और इस तरह करते थे, अल्लाह अल्लाह, ये किताबों में लिखा है। तो कहा जाता है कि जब आलम नज़ा का था या वक्त था आपके रुखसत का, तो उस वक्त भी आपने मौत के वक्त भी यही ज़िक्र जारी रखा हुआ था। यानी आपके करीब भी लोग जाते थे तो आवाज़ यही अल्लाह अल्लाह की आती थी और इसी में आपकी रूह जो है वो परवास की तरफ गई। और आखिरी अल्फाज आपके ये थे कि अल्लाह, मैं दुनिया में बर बनाए गफलत तेरी इबादत से महरूम रहा और अब आखिरी वक्त में भी तेरी इबादत से गाफिल हूँ, इसके बावजूद मैं तेरी रहमत का मुतमन्नी हूँ। ये कलमात ज़बान पर जारी थे कि आपकी रूह कब्ज़ हो गई। मसनवी मौलाना रूम के मुताबिक आपका विसाल 261 हिजरी 261 हिजरी में हुआ, जो कि ईसवी सन के एतबार से 875 यानी 875 बनता है। मुफ्ती शाहिद साहब क्या कहेंगे हज़रत बायज़ीद बस्तामी के रहमतुल्लाह अलैह? बड़ी शख्सियत हैं तसव्वुफ़ में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। एक तो आपने जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह का ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि सूफिया में, औलिया में आपको वही मकाम हासिल है जो फ़रिश्तों में जिब्रील अमीन को हासिल है। तो आप सोचिए कि जुनैद बगदादी ख़ुद कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं और वो आपके बारे में ये राय दे रहे हैं, तो आपकी अज़मत क्या होगी। फिर इसी तरह कश्फुल महजूब में दाता साहब रहमहुल्लाह ने 10 आइम्माए सूफिया का ज़िक्र किया, यानी 10 वो अफराद जो सूफ़ियों के, वलियों के इमाम हैं, उनमें एक हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और आपकी जो रियाज़त थी, इबादत थी, तक़वा था और कैफ़ियत थी, वो बेमिसलो बेमिसाल थी। आप फरमाते हैं कि मैं 30 साल तक अनवार तौहीद में सैर करता रहा, फिर 30 साल तक मैं अनवार उलूहियत में सैर करता रहा, फिर 30 साल तक मैं अनवार वहदानियत में सैर करता रहा, और फिर जब मैंने अपने सर को उठाया तो एक नबी के कदमों में पाया। और आपके लिए फरमाया गया कि सालिकाने तौहीद जो हैं, जहाँ पर उनकी इंतहा होती है, बायज़ीद बस्तामी रहमहुल्लाह की वहाँ से इब्तिदा होती है। तो यहाँ से अंदाज़ा किया जा सकता है कि अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी शान अता फरमाई। अल्लाह ताला आपके फ़ुयूज़ से हमें फैज़याब फरमाए और आपकी तालीमात को अपनाने की सादत अता फरमाए। ब्रेक पर जाते हैं जी, ब्रेक। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाँ जी, मज़ेदार सहरी में कढ़ाई वेजिटेबल कढ़ाई, वो भी तंदूरी। अच्छा, लफ्ज़ तंदूरी का तो मतलब मैंने पूछा नहीं आपसे। तंदूरी चिकन भी होता है, तंदूरी कढ़ाई भी हो गई, तंदूरी का क्या मतलब है? मसाले का नाम है? मसाले का नाम है। वैसे तो जो तंदूर में कोई चीज़ पकती है उसको तंदूरी बोलते हैं। जैसे तंदूरी नान हो गए, तंदूरी चिकन। तो तंदूर बेसिकली पुराने ज़माने में ओवन तो होते नहीं थे, ये भट्टियाँ और तंदूरी होते थे। तो इसी में ही जो है वो मुर्गा और जो है बकरे का गोश्त और सब उसी में, तो वो तंदूरी कहलाता था। स्मेल फिर उसमें तंदूर की थोड़ी सी आती है। और साथ ही जो है वो जो स्पाइसेस यूज़ होते थे, तो वो एक अलग कैटेगरी बन गई, तो वो एक तंदूरी मसाला एक बन गया। तो वो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो कुछ हद तक वो एक टेस्ट डेवलप हो गया। अच्छा, गोरे भी बहुत पसंद करते हैं यूके और यूरोप में, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे गोरे कहते हैं आई नीड वन प्लेट ऑफ तंदूरी चिकन। उनको भी तंदूरी कहना आ गया है। उनको भी पता है कि तंदूरी क्या है। शाबाश अंग्रेज़ों। हाँ जी, अच्छा, हाँ खुशबू आ रही। इसको भून लिया था, भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि सब्ज़ी गल जाए। अब हम इसको स्टीम कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, ज़रूरत है। इसमें ग्रेवी रखते हैं, थोड़ी सी रहेगी बस। ये जब गल जाएगी सब्ज़ी तो ये तैयार। कलर ज़बरदस्त आया भाई, क्योंकि ऐसा लगता है हीरे मोती जवाहरात सब समंदर से अल्लाह ताला की कुदरत है। ये हर कलर की सब्ज़ी है। और अगर जैसे आपने कहा कि और भी डाल सकते हैं, और भी डालेंगे तो और कलरफुल हो जाएगा जी। अच्छा जी, फ़िक़्ह के बारे में ज़रा बात कीजिए। अल्लामा मदनी रज़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इल्म के बारे में गुफ्तगू की गई, आपकी हदीस के मुतालिक गुफ्तगू की गई। फ़िक़्ह के मुतालिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम को इरशाद फरमाया कि तुम अपने दीन का तिहाई हिस्सा हुमैरा से हासिल करो। अब आप इस पर गौर करें कि दीन का तिहाई हिस्सा जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से आ रहा है। और इसकी वजह क्या है कि आप फ़िक़ही मामलात के अंदर बड़ी महारत रखती थी।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ خواتین کی جماعت پر پابندی لگائی گئی کہ وہ جماعت سے حاضر نہ ہوں، تو خواتین کو اس سے شکوہ بیدار ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اجازت مرحمت فرمائی تھی، تو تمام خواتین جو ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ یا ام المؤمنین، ہمیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اجازت تھی اور عمر ہمیں منع کرتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر آپ نے ایک نفیس فقہی نقطہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میرے سرتاج بھی اس دور کے اندر ہوتے اور خواتین کی ان جاری بدعات کو دیکھ لیتے تو وہ بھی منع کر دیتے۔ اب آپ یہاں پر ذرا غور کریں کہ استدلال کیا جا رہا ہے مزاج رسول کو سامنے رکھ کر، اور پھر اس کی بنیاد پر ہمارے فقہا نے کئی مسائل اخذ کیے ہیں کہ اگر ہمیں ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ جو حدیث مبارکہ سے ثابت تو ہے لیکن موجودہ دور کے حساب سے اس کے اندر کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے، کوئی ایسی علت پیدا ہو گئی، تو پھر اس میں ہم تبدیلی کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ اس کے علاوہ کبار صحابہ کرام جو تھے، جو فقہ کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ خود بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے اور پردے کے پیچھے سے سوال کرتے اور سیدہ عائشہ ان کو جوابات دیا کرتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مردوں کے اندر جو علمی پختگی ہوتی ہے نا وہ عموماً زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ مردوں کے گھریلو کاموں کی طرف مردوں کی توجہ کم ہوتی ہے تو وہ دوسرے معاملات پہ توجہ دے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو معاملات پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں بھی پیچھے نہیں ہیں، آپ علم کے میدان میں بھی بڑی پختگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، تو یہ آپ کی فقہی مہارت، فقہی جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور آگے کئی ایسے اقوال ہیں جسے ہم فقہی مسائل اخذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت خوب، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی ایسی بات سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام کی بات ہوتی ہے۔ باتیں تو ساری کام کی ہیں لیکن اس کو فوکس کر کے ہم اس سیگمنٹ کو کرتے ہیں، تو سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ کام کی بات میں آج جس چیز کو ہم کام کی بات کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ ہے اختلاف رائے میں اعتدال کیجیے، یعنی اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ کا اس کے نقطہ نظر سے اتفاق نہ کرنا یہ آپ کا رائٹ ضرور ہے، آپ کا حق تو ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود و قیودات ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف عادات ہیں اس میں، مجھ سمیت ہم سب کی عادات مختلف ہیں۔ اب جب آپ کو کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ 4-5 خرابیاں بہت آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم جب کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو نہ اس کی بات سے خود قائل ہوتے ہیں نہ اپنے دلائل سے اس کو قائل کر سکتے ہیں، تو پھر جب ہم ہار جاتے ہیں دلائل میں تو ہم اصل جو اختلاف اس سے تھا اس سے ہٹ کر دیگر چیزوں پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی ذات پہ چلے گئے، اس کے بیوی بچوں پہ چلے گئے، اس کے لباس پہ چلے گئے، اس کے چلنے پھرنے پہ چلے گئے۔ اصل بات تو رہ گئی جس پر آپ کا اختلاف تھا، چونکہ آپ اس پر قائل نہیں کر سکے اور اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکے، تو اب سائڈ کی گلیاں آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور اس بیچارے کا آپ ذاتی زندگی کا سارا کٹا چھٹا جو ہے نا وہ بیچ چوراہا میں لے کے آ جاتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور اس کے لکھنے میں پاور ہے اور اس کی کتابیں، اس کے مضامین، اس کے کالم بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی بعض اوقات اختلاف رائے میں حدود پھلانگ لیتے ہیں کیونکہ وہ بلیک میل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو شخص آپ کے سامنے ہے آپ تنہائی میں اس کو بتاتے کہ تمہاری یہ بات جو ہے نا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یا اس بات سے تم اجتناب کرو، یا یہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے۔ سینہ بسینہ بھی تنہائی میں یہ بات ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے چونکہ یہ اختلاف جو ہے وہ اصلاح کی نیت سے نہیں تھا تو آپ نے قلم کے ذریعے اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا اور وہ ایک بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ تیسرا مائک، جس کے ہاتھ میں مائک ہوتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے میں بادشاہ ہو گیا ہوں۔ جو بندہ آپ کے ساتھ، آپ کے پڑوس میں، آپ کی دسترس میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کو ایکسیس بھی ہے اس تک پہنچنے کا، اس سے تنہائی میں کسی بات پر اختلاف رائے کرنے کے بجائے آپ نے تھاما مائک اور آپ وہاں پر شروع ہو گئے، اب وہ تھوڑی چھوڑے گا آپ کو۔ اس سے بھی معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف رائے کرنے میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس میں کلمہ حق و باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن کوشش یہ کی جانی چاہیے، کام کی بات یہ ہے کہ جس سے اختلاف ہے پہلے اس سے ملا جائے اور تنہائی میں اس سے اختلاف کیا جائے، یا اس کی بات سے خود قائل ہو جائیں یا اپنی بات سے اسے قائل کر لیں۔ مفتی صاحب،
آج ہمارے معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں اسے یوں بیان کرتا ہوں کہ اختلاف کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ علم سے پیدا ہو رہا ہے یا بغض سے پیدا ہو رہا ہے؟ اگر اختلاف علم سے پیدا ہوگا تو جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، اور اگر اختلاف بغض سے پیدا ہوگا، حسد سے پیدا ہوگا، کینہ سے پیدا ہوگا، تو جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس سے نفرت ہوگی۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دونوں اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، دونوں کے شاگرد تھے۔ تو ایک جو عالم دین تھے، ان کا دوسرے عالم دین سے اختلاف تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ان کا دوسرے عالم دین کے آفس کے یا ان کی جو رہائش تھی اس کے قریب سے گزرنا ہوا، تو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم ان کی ملاقات رکھ لیں تاکہ پتہ تو چلے کہ کون بڑا عالم ہے۔ دونوں کی ملاقات ہو گئی، تو دونوں نے کہا کہ آج رات ہم دونوں اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیں گے اور ایک دوسرے کے علم کا امتحان لیں گے تاکہ پتہ چلے کہ بڑا عالم کون ہے۔ دونوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا، پوری رات بحث و تمہیس ہوتی رہی۔ جب صبح کمرے سے نکلے تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت روئے زمین پہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت روئے زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دل صاف ہوا کرتے تھے، ہمارے دل میلے ہیں۔ تو دل کو جب آپ صاف رکھیں گے تو پھر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے آداب کو ملحوظ نگاہ رکھا۔ صاف بات یہ کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، دل صاف ہے، بریک۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی شیف معراج، ہمارا تندوری کڑھائی ویجیٹیبل تیار ہو گیا؟ ویجیٹیبل کڑھائی تیار ہے جی تیار ہے، بس میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہوں۔ چپاتی کے ساتھ یا تندور کی روٹی کے ساتھ؟ تندور کی روٹی کے ساتھ زیادہ اچھا زیادہ اچھا رہے گا، زیادہ اچھا رہے گا، اور ساتھ دہی ہو، ساتھ دہی کا رائتا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس کو 1 گھنٹے تک میرینیٹ کرنے کا ٹائم دے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہاں آدھا گھنٹہ تک، آدھا گھنٹہ اگر کریں گے تو وہ اس میں یہ ہے کہ کیونکہ لیمن جوس ڈالا ہے، سبزی جو ہے آلریڈی ٹینڈر ہو جاتی ہے اور اس کا فلیور آ جاتا ہے باقی مسالوں کا، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ اسے پریزنٹیشن میں لے آئیں، ڈش آؤٹ کریں۔ ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جی ساجد قادری بھائی۔ فرقت طیبہ کی وحشت دل سے جائے خیر سے، فرقت طیبہ وحشت دل سے جائے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے، دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے، راغ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، راغ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے، ہے غنی کے در پہ غم بستر جمائے خیر سے، ہے غنی کے در پہ غم بستر جمائے خیر سے، خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے، خیر کے طالب کہاں جائیں گے جائے خیر سے، رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے،
رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے، زندہ باد ہے آرزوئے باغ طیبہ زندہ باد، تیرے دم سے ہیں زمانے کے ستائے خیر سے، تیرے دم سے ہیں زمانے کے ستائے خیر سے، مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، مر کے بھی دل سے نہ جائے الفت باغ نبی، قبر میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، قبر میں بھی باغ جانا یاد آئے خیر سے، گوش بر آواز ہوں قدسی بھی اس کے گیت پر، گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے، یا اللہ میں مدینے کو چلوں اور تو بلائے خیر سے۔ عرش حق بھی اسی طرز میں پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاوا رب العرش جس کو جو ملا جتنا ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، طیبہ بھی پڑھ دیں اسی طرح سے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صد لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنتے نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں سحری ہو رہی ہے، لاہور میں سحری ہو رہی ہے، راولپنڈی میں سحری ہو رہی ہے، تقریباً پورے پاکستان میں
تقریباً پورے پاکستان میں ہمارے مسلمان بھائی سحری کر رہے ہیں. 16واں روزہ ہے، 16واں، تو اس کی سحری کر رہے ہیں. ہم بھی یہاں سحری کر رہے ہیں. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو دوران سحری کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب. یعنی کوئی ایک شرعی معاملہ ہوتا ہے یا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل بتاتے ہیں شرعی اعتبار سے. سیگمنٹ کا نام ہے بہار شریعت. ہوٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ تقریباً اب اختتام کی جانب ہے، اور آج ملک پاکستان میں 16واں روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے، اور دیگر ممالک میں رہنے والے اپنے 17ویں روزے کو انشاءاللہ اختیار کر کے اسے مکمل کریں گے. ماہ رمضان کا آخری عشرہ مسلمانوں کی ایک کثرت مرد و خواتین کی سنت اعتکاف کی سعادت حاصل کرتی ہے. اس مناسبت سے آج انشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. اعتکاف یہ ایک بہت پرانی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا و ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، بیت للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع والسجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو. اس سے مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے متولی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مساجد کی تزئین و آرائش کے ساتھ صفائی ستھرائی کا کام کیا جائے، عام نمازوں کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جب معتکفین اعتکاف کے لیے آنا چاہتے ہیں تو انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنا یہ مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو منتظمین ہیں وہ معتکفین کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. اعتکاف کی علماء نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. ایک ہے اعتکاف واجب، ایک ہے سنت، اور ایک ہے نفل. نفل اعتکاف تو یہ ہے کہ جب کبھی بندہ کوئی مسجد میں داخل ہو تو یوں کہے کہ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لے، تو الفاظ ادا نہ بھی کرے، دل میں بھی نیت کر لے، تبھی جب تک وہ مسجد میں رہے گا دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس کو نفل اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا. وہ لوگ کہ جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، اگر وہ تھوڑی توجہ کریں اور اپنی یادداشت پر زور دیں تو مسجد نبوی کی جو پرانی عمارت ہے وہاں پر ایک بڑا سا لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف. جب ترکیوں کی خدمت تھی تو اس وقت انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ لکھ کے لگا دیا تھا. تو یعنی اعتکاف یہ نفل اعتکاف ہے کہ جو نیت کرے جب تک مسجد میں رہے گا اسے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. دوسرے اعتکاف واجب، علماء نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کام کے لیے منت مان لے، کیونکہ عبادت مقصودہ ہے یہ اعتکاف بھی، منت مان لے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کی منت پوری ہو جانے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی منت کو پورا کرے گا اور اعتکاف کرے گا. عام طور پہ اعتکاف کی منت نہیں مانی جاتی. اصل جو معاملہ ہے وہ سنت اعتکاف کا ہے کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے جانے کے بعد حضور کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی اعتکاف کی سعادت حاصل کی. تو جس طرح اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت ہے. مرد حضرات مسجد میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں اور خواتین اپنے گھر میں ایک کمرہ مخصوص کریں گی جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، وہاں پر وہ اعتکاف کریں گی. مسجد بیت سے مراد یہ ہے کہ وہیں پر انہوں نے نماز وغیرہ ادا کرنی ہے اور پردہ وغیرہ لگا لیں کمرے کے ایک حصے میں، اور وہاں پر اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا. لہذا وہ خواتین کے جو ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ سنت اعتکاف سے محروم رہیں گی، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. اور فقہ کا مشہور اصول ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو پھر مشروط بھی مانند وجود میں نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا کہ جو اعتکاف پہ بیٹھ تو گیا لیکن کسی بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو لہذا اس صورت میں اس کو اپنے اعتکاف کی قضا کرنی ہوگی. تیسری بات ذہن میں اپنے رکھیے گا کہ معتکف کا جو اصل آبجیکٹیو اور اصل مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کیونکہ اعتکاف کے معنی ہے دھرنا دے دینا، بیٹھ جانا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر، اور مقصود یہ ہو کہ یا اللہ اب میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور اب جہنم سے آزادی کا عشرہ رحمت، مغفرت اور بخشش تینوں مل گئے ہیں، یا اللہ میرے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور شب قدر کا حصول، عام طور پہ لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، پوری رات عبادت نہیں کرتے، لیکن معتکف مسجد کے اندر ہے. ماہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کا علماء نے فرمایا کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، 21،
23, 25, 27 یا 29 تو فرمایا کہ کہیں نہ کہیں شب قدر ضرور ہوتی ہے. تو معتکف کو اللہ یہ سعادت بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ شب قدر کی تلاش اگر کرنا چاہے تو شب قدر کو تلاش بھی کر سکتا ہے, شب قدر کو پا بھی سکتا ہے اور اس میں اللہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہم وقت وہ مسجد کے اندر موجود ہے. اب 2-3 باتیں اصلاح کی نیت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر ہمارے نوجوان مسجدوں میں آتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے, اور ہمارا چونکہ بڑا سابقہ تجربہ ہے کہ مساجد میں اب انفرادی کی بجائے اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں, یہاں تربیت کا اہتمام وغیرہ ہوتا ہے, لیکن نوجوانوں کو لت پڑی ہوئی ہے گٹکے کھانے کی, انہیں لت پڑی ہوئی سگریٹیں پینے کی. اب ظاہر ہے کہ وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے تو سگریٹ نہیں پئیں گے, گٹکا نہیں کھائیں گے, تو کیا کرتے ہیں فنائے مسجد میں چلے جاتے ہیں, وضو خانے میں یا واش روم میں. واش روم آپ گئے تھے طہارت کے لیے, وہاں سگریٹ پینا شروع کر دیا آپ نے. واش روم گئے تھے جناب آپ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے, وہاں پر گٹکا منہ میں ڈال کے وضو خانے گندے کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ جو لت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے آپ کو نجات مل جائے اور جان چھوٹ جائے تو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اعتکاف میں ضرور بیٹھیں, لیکن سگریٹ سے, پان سے, گٹکے سے, چھالیہ سے, ہر طرح کی بری عادتوں سے دور ہو کر کے بیٹھیں, کیونکہ مسجد کا ادب لازم ہے, مسجد احترام لازم ہے. اور عام طور پہ جو وضو خانے اور واش روم وغیرہ ہوتے ہیں مسجد کے قریب ہوتے ہیں, جب آپ وضو خانے پہ سگریٹ پیتے ہیں یا وضو خانے پر جو ہے وہ پان وغیرہ یا تھوکتے ہیں تو اس کی اسمیل وغیرہ مسجد میں آتی ہے, وضو خانہ بھی آلودہ ہوتا ہے. تو لہذا اس اپنی عادت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ موبائل کا استعمال کوشش کیجئے کہ جب آپ اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیں. گھر والوں کو بتا دیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں اعتکاف میں, کپڑے کی ضرورت ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے, تو گھر والے کہیں نہ کہیں سے رابطے میں آ جائیں گے, یا منتظمین کے نمبر دے دیں کہ میں گھر والوں سے میرا رابطہ کروا دیں یا پیغام پہنچوا دیں. تو موبائل کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا پیکیج یا دیگر پیکیج وغیرہ کروا کے 10 دن بیٹھ جاتے ہیں, ہینڈ فری ہوتا ہے کان کے اندر, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نعت سن رہے ہیں, ہم تو جناب وہ بیانات سن رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب سوشل میڈیا پہ بندہ جاتا ہے تو صرف نعت اور بیان نہیں ہوتا بلکہ نظر کہیں اور بھی چلی جاتی ہے. تو بجائے ثواب کے ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ گناہ کا شکار ہو جائے. بہرحال جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو یعنی 20 رمضان کو مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی جائے اعتکاف پہ پہنچ جائیں اور یوں نیت کریں میں اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں یا اعتکاف کرتی ہوں. انشاءاللہ ان کا اعتکاف شروع ہو جائے گا اور پورے 9 دن یا 10 دن جو ہے مکمل اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اور اس میں کوشش کریں کہ اپنی نیکیاں بڑھائیں. کوئی ٹارگٹ طے کر لیں کہ مجھے اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنی کتابیں پڑھنی ہے, یہ اتنے نوافل ادا کریں یا قضا نمازیں ادا کریں. کوئی نہ کوئی ٹارگٹ اگر آپ لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ, زبردست. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, آپ کے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے, ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے, غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کہ رہا ہے آپ کا رب, اے میرے حبیب انت فیہم آپ سے کہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے,
کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کس لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سیر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, واپس لوٹیں گے تو روحانی گلدستہ. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنا. خوش آمدید. چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے بہت ہی پیارے حضرت علامہ مفتی غلام دستگیر صاحب ہماری مشکلات اور پریشانیوں کا روحانی اعتبار سے حل بتاتے ہیں, وظائف کے ذریعے, اسماء الحسنہ کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے. سیگمنٹ کا نام ہے روحانی گلدستہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جی مفتی صاحب, بخار رہے اور وہ بھی مستقل, تو اس کا علاج کیا ہے, طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا, اور روحانی طور پر آپ کیا وظیفہ تجویز کرتے ہیں مستقل بخار کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. مستقل جو بخار ہے یہ بہت سارے لوگوں میں علامتیں پائی جاتی ہیں. آپ کو ایک کثیر تعداد مریضوں کی جو ملے گی, جو آپ کہیں گے جی ہم ہر وقت پیناڈول کھاتے رہتے ہیں, دوائیاں کھاتے رہتے ہیں, کیونکہ بخار ہو جاتا ہے ہر 2 دن بعد 4 دن بعد. قبلہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو مستقل بخار ہوتا ہے نا, جس کو دائمی بخار کہتے ہیں, اس میں روحانی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو وٹامنس کی کمی ہوتی ہے یا کیلشیم کی کمی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بخار آتا ہے. صحیح. تو لہذا کسی بچے کو بار بار بخار آ رہا ہے, دوائیاں دیتے ہیں, اتر جاتا ہے, پھر چڑھ جاتا ہے بخار. کسی مریض کو آ رہا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ اپنا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں, کسی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ٹیسٹ کروائیں, علاج کروائیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں اور حساب کتاب نکالتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں یا تو کیلشیم کی کمی ہے, اور وہ بعض اوقات ہم اس کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کسی ڈاکٹر سے کیلشیم کی دوائیں لیں, وٹامنس کی دوائیں لیں. تو وٹامنس ڈی کی کمی بھی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی بخار اکثر ہڈیوں میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا. یعنی کہ وہ جب آپ تھرمامیٹر لگائیں گے تو اس میں بخار نہیں آئے گا, لیکن جسم گرم ہو رہا ہے انسان کا, اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے آنکھوں سے گرم گرم بھاپیں نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی ہے, کان گرم ہو رہے ہیں, جسم گرم محسوس ہو رہا ہے, لیکن جب چیک کرتے ہیں تو بخار شو نہیں ہوتا ہے. تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہوتی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے جو آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ اس کا روحانی علاج کیا ہے. جی. کیا ایسا عمل کریں؟ اس کے 2 عمل صوفیہ نے بیان کیے ہیں. اور قبلہ میں نے ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں اس سے پہلے کہ ہم اس عمل کی طرف, جو دوسرا عمل ہے نا, یہ اگر وٹامنس کی کمی بھی ہوتی ہے نا, اللہ کے نام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وٹامنس کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69, قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اس آیت کو 19 مرتبہ شیشے کے برتن میں پانی بھر لے, جیسے شیشے کے گلاس ہے, شیشے کے گلاس میں شرط یہ ہے اس کے لیے کہ شیشے کے گلاس میں پانی بھر لیں اور سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 19 مرتبہ پڑھ کر صبح دم کر کے پانی پی لیں, اور رات کو, جیسے بھی رمضان شریف چل رہا ہے تو سحر و افطار میں پی لیں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جو ہم بارہا ہم نے آزمایا اور جن کو دوائیوں سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا, وٹامنس کی انہوں نے دوائیاں لی اور کیلشیم کی دوائیاں لی, لیکن ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا, تو اس کا ایک طریقہ ہم نے مریضوں کو بتایا, اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریضوں کو شفا عطا فرمائی. اللہ کا ایک اسم ہے, اور بعض صوفیہ نے یہ بھی لکھا کہ یہ اسم اعظم ہے. اللہ کا ایک نام ہے یا غفور, جیسے اشر مغفرت چل رہا ہے, غین فا واو را, یا غفور. اس کو پڑھنا نہیں ہے, اس کو لکھنا ہے. اچھا, لکھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے, بس یہ ایک شرط ہے, باوضو ہو. چاہے مرد لکھے, عورت لکھے, جوان لکھے, بوڑھا لکھے, کوئی بھی لکھ سکتا ہے. باوضو ہو, پاکیزہ ہو, اور کاغذ آپ نے دیکھا ہوگا سادہ کاغذ وہ فوٹو اسٹیٹ والوں کے پاس ہوتا ہے, بغیر لائنوں کا کاغذ, اس کاغذ پہ لکھنا ہے. A4 کا جو کاغذ ہوتا ہے سائز کا, اس چھوٹا سا ایک پرچی لے لیں اور اس کے اوپر یہ
یا غفور 3 مرتبہ لکھنا ہے. یا غفور، یا زبر زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ زردے کے رنگ سے یا زعفرانی رنگ سے لکھ لیں اور پانی میں ڈال کر پئیں تو بخار اتر جائے گا. لیکن اگر کسی کو بعض اوقات ہوتا ہے موسمی بخار ہو جاتا ہے، اور حضرت یہ آپ آزما لیجئے گا، یہ جو عمل میں بتانے لگا ہوں یہ اور یہ کوئی بھی مسلمان کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی عالم ہونا اور صوفی ہونا، بزرگ ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی مرد و خواتین جو مسلمان ہو، عاشق رسول ہے، مسلمان ہے، تو وہ کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھے، اسی زعفرانی کلر سے اسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل، اور آگے 3 مرتبہ یا غفور یا غفور یا غفور لکھے. اس میں ایک احتیاط کریں، کیا کہ ہر وہ حروف جس میں دائرہ بنتا ہے، جیسے میم ہے، غفور میں جو ہے لفظ غفور میں فا ہے، واو ہے، اس میں دائرہ بنتا ہے، یہ دائرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے. یعنی اس کا سوراخ کھلا ہوا نظر آئے تو وہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہ لکھنے کی شرط ہے بس. باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ یا غفور لکھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی میں ڈال کر یہ پی لے، اور ٹائم نوٹ کر لے، 15 منٹ میں بخار اتر جائے گا انشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا وقت کم ہے لیکن ایک اور سوال ہو سکتا ہے، اتنا وقت ہے. یہ خواتین میں ایک شکایت ہوتی ہے، بہت زیادہ رسولیاں ہو جاتی ہیں، اس کے بارے میں کوئی وظیفہ بتائیں. رسولیاں 90% بندش کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا جی حضرت، یہ چونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں، تو ہم نے جتنی خواتین کو، اور مرد حضرات کو بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے، لیکن اکثر خواتین میں عمل پایا جاتا ہے کہ رسولیاں ہو جاتی ہے اور اس کی بندش کی کارڈ ضروری ہے. تو اس کا جو صوفیہ نے طریقہ لکھا ہے کہ فرمایا آپ دیکھیے گا کہ جن خواتین کو رسولیاں ہوتی ہیں نا، ان کی یا تو شادی میں مشکلات آتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے تو اولاد میں مشکلات آتی ہیں. یہ عام سی دیکھنے میں بات آئے گی. دیگر ایام مخصوصہ کے مسائل ہوں گے، کچھ نہ کچھ ان کو پرابلم لگا ہوا ہوگا. تو اس کا 2 طریقہ ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ سورہ علم نشرح لک صدرک، اس سورت کو 3 دن تک 70 مرتبہ پڑھے عورت. یہ مرد جس کو بھی رسولی کا مسئلہ ہے، اور یہ تیر بہدف ہے. الحمدللہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے شفا عطا فرمائے 3 دن تک، تاکہ اس کی بندش وغیرہ ہو تو اس کی کاٹ ہو جائے. صحیح 3 دن پڑھ لے سورہ علم نشرح، اس کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس 2-4 مرتبہ پڑھے تو کافی ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 45، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ مکمل آیت ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 45. ٹھیک ہے. اس آیت کو اس کو 41 مرتبہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا. 3 دن پہلے علم نشرح، پھر روزانہ یہ کم از کم 40 دن تک عمل کرنا ہے. کیسی ہی رسولیاں ہو، پانی والی ہو یا ٹھوس ہو، کہیں بھی ہو، جسم کے کسی حصے میں ہو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. اس میں تو آپریشن وغیرہ کی طرف بھی جاتے ہیں؟ جی آپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں. تو اس کی میں نے کہا نا کہ روحانی وجہ یہی ہوتی ہے. روحانی وجہ ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. اچھا آپریشن کے بعد دوبارہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا اس کے ہاں جی اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ آ کے کہتے ہیں جی ہم 2 مرتبہ آپریشن کرا چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پیدا ہو گئی. تو اگر ایسی صورت حال کسی کو ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. تو اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور ماہر ڈاکٹر ہیں، تو یہ میں نے شاید پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ہوتا یہ کہ ہم فوراً وہم میں پڑ جاتے ہیں، وہم کی دنیا سے باہر نکلے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا تو کہا تھا بیٹا جب جاؤ دروازوں سے ادخلوا ابواب من ابواب متفرقہ. 11 بیٹے تھے نا، فرمایا نظر نہ لگ جائے، تم الگ الگ دروازوں سے جانا ہے، ایک ساتھ داخل مت ہونا، ورنہ 11 بھائیوں کو دیکھ کے کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے. آگے فرمایا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، فرمایا لیکن یہ یاد رکھنا میں اللہ کی تدبیر سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا. تو انسان تدبیر اختیار کرے پھر تقدیر رب پہ چھوڑ دے، کوشش کرے. تو لہذا جن لوگوں کو رسولیاں ہو جاتی ہیں تو وہ ڈاکٹر سے بھی علاج کروائیں، علاج کروانا بھی سنت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ روحانی، کیونکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ 90% بندشیں ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں اور لوگ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو بس ایسا بھی نہیں ہو کہ بالکل شتر بے مہار ہو جائے کہ بندہ بولے کہ مجھے جو ہے کسی کچھ کوئی وظیفہ نہیں چاہیے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں ہمیں ڈاکٹر نہیں چاہیے. آج ہی آپ نے بات کی کام کہ اعتدال کی راہ. صحیح، دونوں طرف. چلیں جی چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ثنا خان بھی موجود ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسمان سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. وہ سوئے لا
تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در سے یارے پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یارے پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ جی شہروز قادری۔ دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، مظہر سورہ رحمان نبی کا چہرہ، مظہر سورہ رحمان نبی کا چہرہ، زلف واللیل ہے دندان ہے یاسین شریف، زلف واللیل ہے دندان ہے یاسین شریف، یعنی قرآن ہی قرآن نبی کا چہرہ، یعنی قرآن ہی قرآن نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، دکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ، دکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، لے کے جب جب آئی محمد کو حلیمہ دائی، لے کے جب آئی محمد کو حلیمہ دائی، دیکھ کر ہو گئی قربان نبی کا چہرہ، دیکھ کر ہو گئی قربان نبی کا چہرہ،
سب کے ہونٹوں کا وظیفہ ہے درود اطہر، سب کے ہونٹوں کا وظیفہ ہے درود اطہر، سب کے ہونٹوں کا وظیفہ ہے درود اطہر، اور درودوں کا ہے ارمان نبی کا چہرہ، اور درودوں کا ہے ارمان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، شاعری کیا ہے محمد کی بدولت شہروز، شاعری کیا ہے محمد کی بدولت شہروز، میرے ہر شعر کا عنوان نبی کا چہرہ، میرے ہر شعر کا عنوان نبی کا چہرہ، دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، مظہر سورہ رحمان نبی کا چہرہ۔ کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی شہر میں بہت کم وقت رہ گیا، چند منٹ باقی ہیں۔ مفتی غلام دستگیر صاحب دعا فرمائیں گے اور دعا کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک پر، واپس لوٹیں گے تو اذان فجر یہاں سے براہ راست دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ قبولیت کے لمحات، سحر کے لمحات، مغفرت کا عشرہ، اے خالق اے مالک ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما یا رحمان یا رحیم۔ اے خالق و مالک ان لمحات کا صدقہ آج جو دعا میں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہے، اے اللہ تو سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، کبھی کسی کا قرض دار نہ کرنا۔ یہ ہاتھ جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں مرتے دم تک ان ہاتھوں کو دنیا والوں کے آگے پھیلنے سے محفوظ فرمانا۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا کر دے، جو آئیسیو میں ہیں، جو وینٹیلیٹر پر ہیں تو انہیں بھی شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں بارے قرض سے نجات عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں حلال روزی عطا کر دے۔ اے اللہ بے اولادوں کی سونی گودوں کو آباد کر دے۔ اے رحمان رحیم جو ہماری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے منتظر ہیں، اے اللہ تو سب کے نصیبوں کو کھول دے، بندشوں رکاوٹوں کو دور فرما دے، والدین کے دل کو قرار عطا کر، والدین کے دل کو سکون عطا کر۔ اے رحمان ہم سب کے گھرانوں میں سکون عطا فرما، محبتیں عطا فرما، الفتیں عطا کر۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں تو سب کو دور فرما دے، جو آسیب میں ہیں، جو جادو میں مبتلا ہیں تو انہیں شفاؤں کے دروازے ان پر کھول دے۔ اے رحمان رحیم اے اللہ جتنے بے اولاد شامل ہیں سحر کا وقت ہے، اے خالق و مالک جتنے بے اولاد شامل ہیں سنی گودوں کو آباد فرما دے۔ یا رحمان یا رحیم اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بخشش اور عزتوں کا ذریعہ بنا۔ یا رحمان دونوں جہاں کی عزتیں عطا کر، جو طلباء و طالبات امتحانات دینے والے ہیں کامیابیاں عطا فرما۔ یا رحمان ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، بخشش اور عزت کو ذریعہ بنا۔ یا اللہ صوبہ حرمین خوش نصیب جا رہے اے اللہ تو ہمارا بھی سفر مقدر لکھ دے، اسی سال مکہ مدینی کی حاضری عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک جو خوش نصیب مکہ مدینے میں ان کے عمروں کو، طوافوں کو، سعیوں کو، التجاؤں کو، اور جو مدینہ منورہ میں ان کی حاضریوں کو، درود و سلاموں کو، التجاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ان سعادت مندوں کا حصہ، اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما۔ یا رحمان یا رحیم پاکستان کو عزت عطا کر، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کونے کونے کی حفاظت فرما۔ یا رحمان یا رحیم اے خالق و مالک اس وقت دنیا جہاں میں جو ہمارے ساتھ شامل ہے دعا میں، جس کی جو جائز مراد ہے، تمنا ہے، آرزو ہے تو سب کو پورا فرما۔ یا رحمان یا رحیم سب کی دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سوغات ہے آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الصلاة خير من الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا